अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तसव्वुर जाना यूट्यूब कंपटीशन के सिलसिले का दूसरा नावल इश्क बरगज़ीदा का पार्ट 2, जिसको आपके लिए तहरीर किया निम्रा सयाल ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि क्योंकि ये कंपटीशन है लिहाजा आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको निम्रा सयाल का ये नावल कैसा लग रहा है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं इश्क बरगज़ीदा के पार्ट 2 की तरफ। कार लगवाओ, हमें 10 मिनट के अंदर निकलना है। देर रात 9 बजे के करीब उसने ऑफिस खाली होते ही सभी एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद अपने मुंतज़िम को कॉल मिलाई और ड्राइवर को कार ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर लाने का हुक्म दिया। लहजा हर तासुर से पाक खालिस तहकुमाना था। मुंतज़िम जो अपने रूम में बैठा उसी की दी गई कोई ज़रूरी फ़ाइल पढ़ रहा था, उसकी कॉल सुनकर फ़ाइल बंद करता उठा और टेबल पर रखा ज़ाती फ़ोन उठाकर किसी को कॉल मिलाई। कॉल दूसरी ही बेल पर उठी थी। हेलो, उसने मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन उठते ही कहा। कार लगाओ जल्दी। दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया जब उसने फ़ौरी हुक्म दिया और राब्ता मुनक़ता होते ही सेल फ़ोन पैंट की जेब में उड़सा। मेज़ पर फैली तमाम अशिया तेज़ी से समेटता वो अपने कैबिन से निकलकर मालिक के कैबिन में गया था। ठीक 10 मिनट बाद वो सीधे हाथ में उसका लैपटॉप और चंद ज़रूरी फ़ाइल थामे अरमान हमदानी के हमरा कैबिन से बाहर निकला। दोनों 10 मिनट का फासला तय करते लिफ्ट तक गए। मुंतज़िम ने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाज़ा खोला और दोनों साथ ही अंदर दाखिल हुए। अरमान हमदानी हस्बे मामूल आज भी संजीदगी की चादर ओढ़े अतराफ से बेखबर अपनी धुन में मगन लिफ्ट से निकलकर चलता हुआ ऑफिस के दाखिली दरवाजे तक आया और सामने खड़ी कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर बैठ गया। वो भला का मगरूर था, मगर अपनी कार का दरवाज़ा कभी किसी से नहीं खुलवाया। हमेशा ये काम वो याद से खुद ही करता था। अपने ज़ाती काम वो इसलिए खुद करता था क्योंकि उसे मुलाजिमों से सख्त चिढ़ थी। ख्वाह-मख्वाह उसके मत्थे लगने शुरू हो जाते थे। उसके बैठते ही मुंतज़िम ने अपनी जगह ली और कार जन से आगे बढ़ गई। ऑफिस से निकलकर कार रोड पर हवाओं के साथ आँख मिचौली खेलती आगे बढ़ गई। कार आशियाना हमदानी के मोड़ आने पर मुड़ने ही वाली थी जब कार में अरमान हमदानी की भारी रूपदार आवाज़ गूंजी, गाड़ी मैखाने ले चलो। उसका फरमान सुनकर मुंतज़िम और ड्राइवर यकदम से चौंके। ड्राइवर का तवाज़ुन बिगड़ा, स्टीयरिंग पर गिरफ्त हल्की हुई और कार बेरब्तगी से सड़क पर दौड़ने लगी। उन्हें हैरत का झटका बड़ी ज़ोर से लगा। आँखें उबलकर बाहर को निकल आई थीं, मुंह खुला तो बंद होना ही भूल गया। जिस्म के तकरीबन तमाम आज़ा कुछ लम्हे के लिए मफलूज हो गए थे। क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक से गाड़ी चलाओ। गाड़ी को लड़खड़ाते देख अरमान हमदानी ने दुरुस्त लहजे में डांटा। इससे कबल कि कार जाकर किसी दूसरी कार या सुतून से टकराती, ड्राइवर ने तेज़ी से ब्रेक पर पाँव रखा। चर की आवाज़ के साथ कार रुकी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद ड्राइवर एहतियात बरतते हुए ध्यान से ड्राइव करने लगा, जबकि मुंतज़िम हक्का बक्का चेहरा उसकी जानिब मोड़े बैठा देख रहा था, जो चेहरे पर बला का इत्मीनान लिए बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सर, आर यू ओके? अपनी हैरत पर काबू पाते मुंतज़िम ने सवाल किया। यस, आई एम फाइन। उसके सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके लबों पर फैली जानदार मुस्कुराहट ने मुंतज़िम को मज़ीद उलझाया था। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आज सूरज किस सिम से निकला था जो मशहूर ज़माना बिजनेसमैन अरमान हमदानी द प्राउडी प्रिंस मुस्कुरा रहा था, वरना मौसूफ़ के चेहरे पर तो हर वक्त संजीदगी ही तारी रहती थी। वो मुस्कुराता भी इतनी कंजूसी से था कि मुकाबिल को शक हो जाए कि ज़रूर हंसने पर टैक्स लगता होगा, जब ही बंदा नहीं हंसता, बस कभी कभार मुस्कुराने पर इक्तफ़ा करता है ताकि टैक्स कम आए। मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है, गाड़ी उसी एड्रेस पर ले जाकर चलो। अभी वो बहरे तहय्युर में मुस्तग़रक़ सोच बचा कर रहा था जब अरमान हमदानी ने तेज़ी से फ़ोन पर कुछ लिखा और बताते हुए उसकी तवज्जो खींची। ओके बॉस। उसके हुक्म पर वो सर हिलाता ड्राइवर को एड्रेस बताकर एक निगाह अरमान हमदानी पर डालता सीधा होकर बैठ गया। उसके सर पर तो हैरतों का पहाड़ टूटा था। सकते की हालत में बैठा वो उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था
جو ارمان ہمدانی کے منہ سے مے خانے کا نام سن کر ہونے لگا تھا، جبکہ ارمان ہمدانی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک غیر ارادی طور پر اٹھایا جانے والا قدم تھا جس سے ارمان ہمدانی خود بے خبر تھا۔ اس وقت وہ اپنے دل کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ دل نے بڑی عجیب سی خواہش کی، حسن نمکین کے دیدار کی خواہش، جس کو ارمان ہمدانی انکار نہ کر پایا، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایسے سفر پر چڑھ پڑا جس کی منزل پر صرف غم کے خاردار کانٹے بچھے ہوئے تھے، جس کو چنتے چنتے اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ میری بات غور سے سنو تم دونوں، اگر اس ٹرپ کے بارے میں موم کو کچھ بھی معلوم ہوا تو پہلی فرصت میں نوکری جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دونوں کو زبان بند رکھنے کی تنبیہ کی۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلا کر وعدہ کر گئے کہ مر جائیں گے مگر اس بات کی بھنک فریدہ ہمدانی کو نہیں لگنے دیں گے۔ بے ایمانی بھی تیرے عشق نے سکھائی تھی، تو پہلی چیز تھی جو ماں سے چھپائی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک اور نیا دن طلوع ہوا۔ آفتاب مشرق سے گھومتا ہوا پردہ نیلگوں کے وسط میں بادلوں کے ہمراہ آنکھ میں چوری کھیلنے لگا، یعنی دوپہر کا وقت ہو چلا تھا۔ حسب معمول آج آسمان پر شاہ خاور کی 2.5 دن کی بادشاہت تھی۔ موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا، جس کا اثر نوع بشر کی طبیعت پر بخوبی ہو رہا تھا، مگر ارمان ہمدانی آج کل کچھ الجھا الجھا پریشان نظر آ رہا تھا۔ ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں کھویا کھویا سا لگتا تھا۔ نوکروں کی ان دنوں شامت آئی ہوئی تھی۔ ارمان ہمدانی کے دل و دماغ میں چھڑی جنگ میں وہ بے موت مارے جا رہے تھے۔ بیٹی کے بدلے بدلے انداز دیکھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے گھر پر ٹھہری اپنی مطلوبہ شخصیت کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب بیل بجی، ملازم نے جا کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم فریدہ صاحبہ، خیریت؟ آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ رشتے والی ہاتھ میں سامانوں سے بھرا پرس تھامے تیزی سے ہاپتی ڈھاپتی دوپہر کے وقت آشیانہ ہمدانی کے بام گاہ میں داخل ہوئی۔ اس نے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھتی فریدہ ہمدانی کی توجہ بلند آواز میں سلام کر کے حاصل کرنی چاہی، جو اس کی توقع کے مطابق ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں تھاما پرس صوفے پر بیٹھتے ہی وہیں فرش پر رکھا اور بلانے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ سانس تو لو روبی، پہلے یہ بتاؤ کیا پیو گی؟ شکور! اس کی اجلت دیکھ کر وہ ٹوک گئیں۔ ساتھ آداب میزبانی یاد آنے پر فوراً سے پوچھا اور ملازم کو آواز دی۔ یس میم، ان کی ایک آواز پر شکور دوڑا بھاگا آیا تھا۔ گرما گرم چائے منگوا دیں، فی الحال اسی کی طلب ہو رہی ہے۔ ان کے ٹوکنے پر ہلکا سا مسکراتی وہ اس سوال کا جواب دے گئی جس کے انتظار میں ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے ہلکی ہلکی سردی میں اتنی دور سفر کرنے کے بعد چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ شکور، روبی کے لیے جلدی سے ایک چائے اور ساتھ کچھ کھانے کو لے کر آؤ، فریدہ ہمدانی نے شکور سے کہا۔ اوکے میم، سر کو خم دیتے وہ باہر نکل گیا۔ ہاں جی، اب غور سے میری بات سنو اور جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ فریدہ ہمدانی ملازم کے جاتے ہی تھوڑی آگے کو ہوئیں اور ریموٹ میز پر رکھتی روبی سے مخاطب ہوئیں، جو ستائشی نگاہوں سے بام گاہ میں موجود قیمتی اشیاء کو دیکھ رہی تھی۔ فوراً اسے ان کی طرف دھیان لگایا اور غور سے ان کی باتیں سننے لگی، جسے سن کر وہ پہلے تو خوشی سے مسکرائی تھی، مگر آہستہ آہستہ خوشی کی جگہ حیرت نے لے لی۔ ارمان بیٹا کو تو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر آپ؟ پورا معاملہ سننے کے بعد اس نے سوال اٹھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی شامل ہو جس کی ساری توجہ صرف اور صرف اس کے شوہر پر مرکوز رہے۔ میرے بیٹے کے پیار کرنے والوں کا حلقہ احباب بہت وسیع نہیں ہے، بچپن سے وہ اپنوں کی محبت کے لیے ترسا ہے۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی بیوی اس سے بے تحاشا محبت کرے، تاکہ وہ اس کی محبت پا کر ماضی کی ساری تلخیاں، بچپن کی محرومیاں بھلا دے۔ میں اپنے بیٹے کو دنیا جہاں کی ہر خوشی دینا چاہتی ہوں، اداسی اس کے آس پاس بھی نہ پھٹکے، اتنی خوشی دینا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے نقطۂ نظر پر طنزیہ انداز سے مسکرائیں، مگر جب بولیں تو ان کے لہجے سے بیٹے کے لیے بے تحاشا محبت ٹپک رہی تھی۔ واقعی ایک ماں کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، اس کی اولاد کے لیے محبت بے لوث ہوتی ہے۔ وہ اولاد اچھی ہو یا بری،
ہر حال میں ماں اس کا بھلا ہی چاہتی ہے۔ وہ تو ہر عورت کی توجہ اپنے شوہر پر ہی ہوتی ہے، کچھ کی زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کم۔ اس بات کی کہیں کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ فلاں طبقے سے تعلق رکھنے والی زیادہ توجہ دیتی ہے اور ڈھکا طبقے سے تعلق رکھنے والی کم توجہ دیتی ہے۔ یہ تو قسمتوں کے کھیل ہیں جو کل کائنات کا خالق لکھتا ہے۔ اس نے حیرت پر قابو پاتے اپنی جانب سے چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا۔ اسے فریدہ ہمدانی کی یہ لاجک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ناپسندیدگی کا اظہار ناگوار لہجہ بخوبی کر رہا تھا۔ ہاں ہوتی ہے، مگر یہ جو ہماری ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، انہیں فرینڈز، پارٹی اور شاپنگ سے جو تھوڑا بہت وقت بچتا ہے اس میں وہ شوہر کو پوچھتی ہیں۔ باقی ٹائم تو وہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں۔ ان کے اپنے ہی چوچلے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کے چوچلے کیا اٹھائیں گی۔ باقی قسمت سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، بس بہتری کی دعا کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ ان کا ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں پر تجزیہ سن کر روبی نے بھی اتفاق کیا تھا۔ یہ تو وہ 100% درست فرما رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ روبی مزید کوئی سوال و نقطۂ نظر پیش کرتی، ملازم شکور ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی وہاں خاموشی چھا گئی۔ فریدہ ہمدانی ریموٹ اٹھا کر چینل تبدیل کرنے لگی، جبکہ روبی اپنے بیگ سے تصویر والا البم ڈھونڈنے لگی تاکہ انہیں مڈل کلاس لڑکیوں کی تصاویر دکھا سکے۔ شکور خاموشی سے ٹیبل سجا کر واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ایک بار پھر باتوں کا آغاز کرتی تصویریں دیکھنے لگیں، جسے دیکھ کر تجزیہ پیش کرتی ایک کے بعد ایک فریدہ ہمدانی انکار کرتی جا رہی تھیں۔ یہ تو شکل سے ہی بڑی نخریلی لگ رہی ہے، اس کا میک اپ تو دیکھو، سارا وقت تو سجنے سنورنے میں گزار دے گی۔ چالاک ماسی لگ رہی ہے، اس کے تو تیور ہی بتا رہے ہیں کہ کتنی تیز ہے۔ گزشتہ 2 روز تو اس کے خوبصورت گزرے، مگر ایک بار پھر میخانے میں ہونے والی ارمان ہمدانی کی آمد نے اسے خوف زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ الجھی پریشان گہری سوچوں میں گھری کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر تھکی صورت لیے زویا اندر داخل ہوئی۔ بلند آواز میں سلام کیا اور بیگ اتار کر ایک طرف پھینکتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں دھپ سے لیٹی تھی۔ کیا یار، بندہ آفس سے لوٹے تو ایک گلاس پانی کا ہی پوچھ لیا کرے کوئی، اس نے بلند آواز میں کہتے نیلوفر کو سنایا تھا، جس کی سماعت تک پہنچا ہی نہیں۔ نیلوفر؟ کمرے میں غیر آرامدہ سی خاموشی محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں، تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں نیلوفر کھڑی کسی غیر مرئی نقطے پر دیکھتی بغور سوچ و بچار کر رہی تھی۔ نیلوفر تم ٹھیک ہو؟ وہ بستر چھوڑ کر اٹھی اور اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی، بازو ہلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سوچوں کے دھارے ہنوز بہہ رہے تھے، نہ جانے کیا سن کر اس نے ہنکارا بھرا۔ نیلوفر میری بات سنو، اب کہ وہ اسے جھنجھوڑتی ہوئی غصے سے چلائی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ سوچوں کے دھاگے ٹوٹے، وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو سرخ تمتماتا چہرہ لیے زویا کو اپنے روبرو کھڑے پایا۔ وہ سخت طیش میں نظر آئی تو نیلوفر نے فوری جواب دیا۔ کہاں گم ہو یار، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں مگر تم ہو کہ جواب ہی نہیں دے رہی۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر زویا کا سارا غصہ جھاگ بن کر اڑا تھا۔ لہجے کو نرم بنائے اس نے پوچھا۔ زویا؟ وہ پھر آیا تھا، بمشکل وہ اتنا ہی بول پائی۔ گلے میں آنسوں کا گولا اٹکا تھا، آنکھیں کسی بھی وقت چھلکنے کو بتاب بھری بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو کیا ہو گیا یار؟ بار میں ہزاروں لوگ آتے اور جاتے ہیں، کیا اس نے کوئی مشکوک حرکت کی جس کو لے کر اس کی بدنیتی پر شک کیا جا سکے؟ رسان سے سمجھاتی وہ کچھ سوچ کر پوچھ گئی۔ وہی تو مسئلہ ہے یار کہ وہ بار میں آتا ہے مگر پیتا نہیں، بس پاگلوں کی طرح کرسی لگا کر میرے سامنے بیٹھا ٹکر مجھے دیکھتا ہے، بالکل دیوانوں کی طرح۔ اپنی الجھن و پریشانی نیلوفر نے زویا کے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ وہ کوئی حل نکال سکے، کیونکہ وہ تو صبح سے سوچ کر پریشان ہو چکی تھی مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ زویا تیزی سے کچھ سوچتی ہوئی اسے لے کر بیڈ تک آئی اور بیگ سے اپنا سیل فون نکالا، کسی کو کال ملائی اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ نیلوفر اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ اب بھی نیلوفر کو یقین تھا کہ وہ اس مسئلے کو کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار اس کا پالا تالاب کی کسی چھوٹی یا درمیانی مچھلی سے نہیں
بلکہ تالاب کی سب سے بڑی مچھلی سے پڑا تھا، جس کو شکست دینا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ارمان ہمدانی ایسا داؤ کھیلے گا کہ وہ خود ہی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ایسی ہی لڑکیاں اس پر مرتی نہیں تھیں۔ ہیلو، نیلوفر کی دوست زویا بول رہی ہوں، فون اٹھتے ہی زویا نے کہا۔ اس کے بعد وہ کام کے متعلق بات کرنے لگی، جبکہ نیلوفر تم سادھے خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سننے لگی۔ دل بیک وقت خوف و خوشی دونوں کا شکار ہوا تھا۔ فرش زمیں پر سیاہی چھاتے ہی مصنوعی نور پھیلا تھا۔ سیاہی میں ڈوبی رنگین دنیا میں ماسٹر صاحب کے گھر کا رخ کریں تو وہاں کا منظر کچھ اس طرح کا تھا۔ مائشہ، 2 روز گزر گئے، دل نے کہا۔ تو دماغ نے خفگی ظاہر کی۔ وہ دم سادھے کھڑی ان کو سننے لگی۔ تو یہ کہ ارمان ہمدانی کا دیدار کرنے کے لیے میں مچل رہا ہوں، دل نے دو بدو کہا۔ اور میں جل رہی ہوں، مجھے ٹھنڈک چاہیے۔ آنکھ کیسے پیچھے رہتی، وہ بھی فوراً سے میدان میں آئی اور دل کے ساتھ یکجا ہو کر بولی۔ دماغ نے دونوں کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ میں دل اور آنکھ کے ساتھ ہوں۔ مائشہ نے مسکراہٹ دبائے زیر لب خود کلامی کی اور ہاتھ میں تھامی کتاب سینے سے لگائے تصور کی دنیا میں قدم رکھ گئی۔ نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا۔ لبوں پر شرم کی مسکراہٹ سجائے وہ دل اور آنکھ کی فریاد سن کر گنگنانے لگی۔ مائشہ، کل ٹیسٹ ہے اور ابھی تک ایک بھی سوانح حیات یاد نہیں ہوئی۔ ابھی اس نے تصور کی دنیا میں پہلا قدم رکھا ہوگا جب دماغ نے اونچی آواز میں یاد دہانی کرائی۔ وہ فوراً سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پڑھائی میں لگ گئی۔ میر تقی میر 28 مئی 1723 کو پیدا ہوئے اور 22 ستمبر 1810 کو مر گئے۔ دیر رات 10 بجے کے قریب وہ کتاب ہاتھ میں تھامے صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی جھوم جھوم کر میر تقی میر کی سوانح حیات یاد کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ کافی اکتایا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے سے وہ ایک ہی سطر یاد کر کر کے تنگ آ چکی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد اسے سن یا تاریخ بھول جاتی، جسے دوبارہ سے وہ یاد کرنے لگتی۔ دل الگ خواہش کر رہا تھا اور آنکھیں بھی دیدار یار کو ترس رہی تھیں، جبکہ دماغ کی بھی یہی خواہش تھی، مگر اس ثانی کے خوف سے خوف زدہ تھا۔ اس نے پہلے سوانح حیات یاد کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ جتنی جلدی میں تھی یہ اتنا ہی وقت لے رہی تھی۔ میر تقی میر 28 مئی 1823 کو پیدا ہوئے اور 22 ستمبر 1810 کو مر گئے۔ دانت کھچکھچائے وہ لفظ با لفظ چبا کر ادا کرتی غلط صحیح یاد کرنے لگی۔ دل و دماغ تو کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ اسے جلد از جلد اس پڑھائی سے جان چھڑوانی تھی۔ کیوں اکتائی کمہاری ناخن سے مٹی کھود رہی ہے؟ وہ پیروں میں پھرکی باندھے صحن کا چکر کاٹتی یاد کر رہی تھی جب مائرہ کی آمد ہوئی۔ مائشہ نے چہرہ موڑ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور دوبارہ یاد کرنے لگی۔ میر تقی میر 28 مئی 1923 کو پیدا ہوئے اور 22 ستمبر 1810 کو مر گئے۔ پہلے مرے، اس کے بعد 113 سال بعد پیدا ہوئے۔ واہ بھائی، کیا عظیم لوگ تھے۔ اتنی بری طرح نظر انداز کیے جانے کے باوجود مائرہ ڈھیٹوں کی طرح جا کر کین کی کرسی پر بیٹھی اور اس کے لبوں پر مدھم مسکان سجائے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی سطر بہ سطر اپنی بہن کو پڑھتی مائرہ اس کی غلطی پر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے شرارت سے ٹوکا۔ مائرہ کی بچی، جاؤ یہاں سے، مجھے یاد کرنے دو، اس نے خود پر بمشکل ضبط کرتے کچکچا کر کہا۔ دل تو کر رہا تھا پاؤں میں پہنی چپل اس کے سر پر دے مارے۔ ایک تو وہ اتنی محنت سے یاد کر رہی تھی، اوپر سے محترمہ آ گئی اس میں غلطیاں نکالنے۔ میں تو تمہیں کچھ دکھانے آئی تھی، مگر لگتا ہے تمہیں میری لائی گئی شے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، تمہیں میری موجودگی کھٹک رہی ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں تھاما اخبار نظروں کے سامنے لہرایا اور فوراً سے منہ گرائے چہرے پر بلا کی شرافت سجائے معصومیت کا ریکارڈ توڑتی بولی اور اٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس کی اداکاری قابل دید تھی۔ کیا دکھانے کے لیے لائی تھی؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے مائرہ کی پشت کو دیکھا۔ نہیں، جانے دو، تم ڈسٹرب ہو رہی ہو۔ اپنی فتح یابی پر مسکراہٹ دبائے مائرہ نے مسکینیت طاری کیے ٹال مٹول کی۔ دل اندر ہی اندر بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ زیادہ بھاؤ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، شرافت سے جو دکھانے آئی تھی وہ دکھاؤ، ورنہ امی سے شکایت لگاؤں گی کہ دیر رات تک جاگتی ہو۔
معائشہ اس کی ڈرامے بازی اچھے سے سمجھ رہی تھی، تبھی لہجے کو کرخت بنائے اس کو تنبیہ کی۔ ایک تو میں تمہیں اتنی اچھی چیز دکھانے لائی ہوں اور تم ہو کہ مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہو۔ اس کی تخویف پر وہ فوراً سے رونی صورت بنائے پلٹی۔ تمہاری ساری چالاکیاں میں اچھے سے سمجھتی ہوں، کیوں اور کیا دکھانے آئی ہو یہ بتاؤ۔ اس کے مکروہ آنسو معائشہ پر کوئی اثر نہیں کرنے دے والے۔ وہ بخوبی سمجھ رہی تھی محترمہ کی بے وقت کی آمد۔ متجسس معائشہ کا ذہن ایک اور شے میں الجھا۔ اب تو پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگنا تھا۔ یہ آج کے پیپر میں ارمان ہمدانی کی تصویر آئی تھی، جو شاید تم نے نہیں دیکھی، وہی دکھانے لائی تھی۔ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے نا۔ مائرہ پرجوش سی آگے بڑھی اور اخبار جلدی جلدی کھول کر اس میں چھپی ارمان ہمدانی کی تصویر دکھانے لگی، جو کسی اسکول کے سالانہ اجلاس کی تھی۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ وہ اس سے لگ کر کھڑی یک ٹک بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ وہی خوبصورت چہرہ جس پر بلا کی سنجیدگی رہتی تھی، وہی مغرور ستوہ ناک، آپس میں سختی سے بھیجے ہونٹ، جس پر آج برخلاف مزاج دھیمی سی مسکان سجی ہوئی تھی۔ معائشہ کا دل زوروں سے دھڑکا، نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ صرف پیارا نہیں، بے حد پیارا لگ رہا ہے، اس نے دل میں کہا۔ لو جی، اب تو ہو گئی سوانح حیات یاد۔ اگلے روز ارمان ہمدانی کے آفس میں خانے کا منتظم آیا تھا۔ اس نے نیلوفر کے ذریعے کی جانے والی شکایت حرف بہ حرف اس کی سماعت میں انڈیلی اور حکم کا انتظار کرنے لگا۔ جب سے ارمان ہمدانی نے نیلوفر کو مے خانے میں دیکھا تھا، منتظم کا منہ پیسوں سے بھر دیا تاکہ بات میڈیا تک نہ پہنچے۔ مزید پیسے کی لالچ میں وہ اس کے سامنے بچھتا چلا گیا۔ جو ارمان ہمدانی کہتا گیا وہ بنا چون چرا کیے خاموشی سے مانتا گیا۔ اس نے کہا لڑکی کی تنخواہ بڑھاؤ، وہ فوراً حکم بجا لایا۔ اس نے کہا اس کے آنے جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کرو تاکہ وہ کسی غیر مرد کا ساتھ نہ لے۔ منتظم نے وہ بھی کیا۔ ارمان کے کہنے پر اس کے پیچھے ایک آدمی بھی لگایا جو اس کی سائے کی طرح حفاظت کر سکے۔ اب تک وہ اس کی ہر اچھی بری بات مانتا گیا، مگر اب بات اس کے مے خانے پر آ گئی تھی۔ اگر وہ اس کو آنے کی مزید اجازت دیتا تو وہ پولیس میں رپورٹ درج کرواتی، اور اگر وہ ارمان ہمدانی کو آنے سے روکتا تو مے خانے اور جان دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسی ذہن میں کچھ منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے یہاں ٹپک پڑا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی، اس نے زیر لب خود کلامی کی۔ اس کی آمد کی وجہ جان کر وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ منتظم کو حیرت ہوئی، اسے ارمان ہمدانی کا رد عمل الجھا گیا تھا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ صاحب غصہ کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مگر نہیں، یہاں تو وہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ ارمان ہمدانی نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا کارڈ لیس اٹھایا اور کسی کو نمبر ملایا۔ چیئر کو ہولے ہولے گھماتے وہ کارڈ لیس کان سے لگائے بیٹھا، ارد گرد کا بغور جائزہ لیتے دوسری جانب سے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے کیبن میں آؤ، اس نے فوری حکم صادر کیا اور کارڈ لیس واپس اس کی جگہ پر رکھ کر سر کرسی کی پشت پر ڈال لیا۔ جبکہ مے خانے کا منتظم بیٹھا اس کے منگوائے گئے لوازمات اور چائے سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اجازت لے کر کیبن میں ارمان کا منتظم داخل ہوا تو مے خانے کے منتظم کے لبوں پر کمینی سی مسکان لین گئی۔ وہ جس مقصد سے یہاں آیا تھا اس میں کامیاب ہوا۔ اس نے ذہن میں رقم بھی ترتیب دے ڈالی۔ اتنی ساری دولت تصور کر کے ہی اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ ارمان ہمدانی اتنا بے وقوف نہیں تھا جتنا وہ نیلوفر سے ملنے کے بعد نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت چالاک تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عشق میں وہ اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ساری دولت لٹا رہا تھا۔ اب بھی اس نے یہی کیا۔ نیلوفر کے نزدیک رہنے کے لیے وہ ایک بار پھر منتظم کے منہ میں نوٹوں کی گڈیاں بھر گیا تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے، مگر وہ شاید بھول گیا تھا کہ اس کی ایک ماں بھی ہے جو اپنی اولاد کی ایک ایک حرکت پر چیل کی نظر رکھتی ہے۔ جس دولت کو آج وہ ایک بار سنگر کے لیے پانی کی طرح بہا رہا تھا، اسے کمانے میں انہوں نے کس طرح اپنے دن کا چین، راتوں کی نیند حرام کی تھی۔ تنہا اس بزنس امپائر کو کھڑا کرنے کی جدوجہد میں وہ خود کو فراموش کر بیٹھیں اور آج صرف ایک ماں بن کر رہ گئی تھیں۔ ارمان ہمدانی کی والدہ فریدہ ہمدانی۔ فریدہ کون تھی دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا،
لوگ تو انہیں ارمان کی والدہ کے نام سے جانتے تھے، اور ارمان ہمدانی وہ کیا کر رہا تھا ایک لڑکی کی خاطر؟ ماں کی محنت کو پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ محبت صرف اندھی ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ محبت اندھی، گونگی، بہری ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی مفلوج کر دیتی ہے۔ انسان برا بھلا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے آئے دن جب وہ میخانے میں داخل ہوتی تو اس کے لیے ایک نئی حیرت انگیز خوشخبری تیار رہتی تھی، مگر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ وہ ابھی تک نہیں جان پائی تھی۔ ارمان ہمدانی کی آمد کے دوسرے روز جب وہ میخانے میں داخل ہوئی تو منتظم نے اسے اپنے کیبن میں بلوایا، اور جب انہوں نے نیلوفر سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، آج سے آپ کو ماہانہ 25,000 روپے ملیں گے، تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی، اور وہ اپنی خوشی میں یہ تک پوچھنا بھول گئی کہ اتنی کرم نوازی آپ نے کیسے کر ڈالی، کیونکہ یہ میخانہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ایک سنگر کو اتنی تنخواہ دی جائے۔ اس کے دوسرے روز بھی جب وہ میخانے میں داخل ہوئی تو اس کے لیے عجیب و غریب غیر متوقع سرپرائز تیار تھا، اور پچھلے کی طرح یہ بھی اسے بے حد پسند آیا۔ واقعی اسے روز روز ٹیکسی میں آنے جانے کی وجہ سے بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے۔ میخانے کی طرف سے ملنے والی اس پک اینڈ ڈراپ سروس سے اس کی بچت میں کثیر اضافہ ہوا تھا۔ اب اسے خرچ کرتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا تھا، وہ بے فکر ہو کر سکتی تھی، اور اتنے پیسوں میں اپنی پڑھائی بھی دوبارہ سے شروع کر سکتی تھی جو مالی حالت میں تنگی کے باعث وہ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے 2 روز بے فکر ہو کر اپنے طریقے سے جیے، مگر تیسرے روز ارمان ہمدانی کی ہونے والی غیر متوقع آمد نے اس کی خوشی ملیا میٹ کر دی۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو پریشانیوں میں الجھا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ساری خوشی جھاگ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے روز اس نے جب زویا سے اس مسئلے پر بات کی تو اس نے فوراً سے میخانے کے منتظم کو ارمان ہمدانی کی شکایت لگائی، اور منتظم نے اپنی جانب سے پوری تسلی دلائی کہ وہ اب دوبارہ کبھی میخانے میں نہیں آئے گا۔ وعدے کے مطابق ایسا ہی ہوا، وہ نہیں آیا، مگر نیلوفر کی زندگی میں یوں ہی آئے روز اس کی ایک ایک پریشانی کو میخانے کا منتظم دور کرتا گیا، اور وہ یہ سب پا کر بڑی خوش و مطمئن ہو گئی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ مہربانی اس کے ساتھ کیوں کر کی گئی اور کون کر رہا ہے۔ جبکہ زویا کی چھٹی حص کچھ زیادہ اچھا اشارہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ بخوبی واقف تھی اس شخص سے جس نے یہ سب کچھ کیا، مگر نیلوفر کی خوشی دیکھ کر وہ چپ ہی رہی۔ پہلی دفعہ زندگی میں زویا نے نیلوفر کو اتنا خوش دکھا تھا۔ وہ اسے بتا کر اس کی خوشیاں نہیں چھیننا چاہتی تھی، بس اللہ سے دعا گو تھی کہ اسے سدا یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ نیلوفر ماضی کی ساری تلخیاں بھلا کر بس یہ دیکھ کر خوشی سے پھولی جا رہی تھی کہ اس کے سر پر چھائے پریشانی کے بادل چھٹ چکے تھے، اور طویل انتظار کے بعد آرامی کی نرم سی دھوپ نکل آئی تھی۔ حسب معمول آج بھی وہ میخانے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہوئے بالکل بھی وہ نہیں سوچا ہوگا جو ان قریب اس کے ساتھ پیش آنے والا تھا۔ جن عارضی خوشیوں کو وہ دائمی سمجھ کر خوش ہوئی جا رہی تھی، جلد ہی وہ اس سے چھینی جانے والی تھیں۔ ان ساری مصیبتوں سے بے خبر وہ مقررہ وقت پر میخانے آئی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ حسب معمول دیر رات 9 بجے کے قریب ارمان ہمدانی آفس سے گھر کو لوٹ رہا تھا جب دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی۔ دل کے معاملے میں وہ بہت بے اختیار اور بے بس ہو گیا تھا۔ اسے انکار نہ کر پایا اور ڈرائیور کو میخانے چلنے کا کہا۔ ماں سے کیے ہوئے وعدے کو وہ آج بھی پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا، مگر خود سے کیے اس عہد کو توڑتا وہ چل پڑا ایک آوارہ راہ پر جس کی منزل کوئی اور تھی۔ ٹھیک رات 10:30 بجے وہ 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچے۔ سیف الدین اسے ایک رات یہاں ایڈونچر کے طور پر لا کر خود تو ہمیشہ کے لیے واپس چلا گیا تھا، مگر ارمان ہمدانی واپسی کا راستہ بھول گیا۔ اس دن کے بعد سے اس کا دل و دماغ حسن نمکین میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود خود کو یہاں آنے سے روک نہیں پایا تھا، اور اکثر رات کو آفس سے فارغ ہونے کے بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میخانے کا رخ کرتا تھا، اور گھنٹوں سامنے شباب حسن کو کھڑا کر کے دیدار یار کا سریلی آواز کا نشہ کرتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ کو مخمور کر دیتی تھی، اور جب نشہ سر چڑھ کر بولنے لگتا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا دوبارہ سے واپس آنے کے لیے۔
کیونکہ اسے شراب کی جگہ شباب کی لت لگی تھی، جس کو شاید وہ خود بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں زندگی میں پسند ہر شے حاصل کی جائے، کچھ خواہشیں ادھوری ہی اچھی لگتی ہیں۔ آج بھی وہ بار آیا اور میں خانے کے وسط میں کرسی پر بیٹھا، سامنے ہلکی گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی انارکلی فراک پر آسمانی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ، زیب تنگ کیے، شانے پر پھیلا آسمانی اور گلابی رنگ کے امتزاج سے مزین دوپٹہ جو اس کے وجود کو تقریباً ڈھانپے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی گھبرائی، تھوڑی سی خوفزدہ ساونی رنگت والی دوشیزہ جس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو ارمان ہمدانی کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ملاحت بھرے عام نین نقش کو یک ٹک بغیر پلکیں جھپکائے وہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان ہمدانی کی آنکھوں میں یکایک سرخی اتری۔ میں نے جب دیکھا تھا تم کو، رات بھی وہ یاد ہے مجھ کو، تارے گنتے گنتے سو گیا، دل میرا دھڑکا تھا کس کے، کچھ کہا تھا تو نے ہنس کے، میں اسی پل تیرا ہو گیا۔ آسمانوں پہ جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے، چاند یہ ہر روز میں دیکھوں تیرے ساتھ میں۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی دی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ ہو تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ حسن نمکین لبوں پر جبری مبہم سی مسکان سجائے گا رہی تھی جب ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسٹیج کے قریب آیا، جیب سے چند کڑکڑی نوٹ نکال کر نیلوفر کے سامنے بڑھائے۔ مقابل کی ہوس زدہ نگاہیں نیلوفر کے وجود پر جمی ہوئی تھیں، لبوں پر بڑی کمینی سی مسکراہٹ سجائے وہ کچھ کہہ رہا تھا جو نیلوفر کو سنائی نہ دیا۔ اس کا سارا دھیان تو ارمان ہمدانی میں الجھا ہوا تھا۔ وہ مقابل پر دھیان دیے بغیر تذبذب میں گھری گا رہی تھی جب ارمان ہمدانی کی آنکھوں میں خون اترا۔ اسے نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا اور مسکرا کر پیسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھا گئی۔ اس نے انجانے میں ارمان ہمدانی کو جلانے کے لیے خود کو مصیبت میں ڈال لیا۔ نوٹ تھماتے ہوئے متوالے شخص نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب زور سے کھینچا۔ اس اچانک افتاد کے لیے وہ تیار نہ تھی، اس لیے توازن برقرار نہ رکھ پائی اور کسی ٹوٹی ڈال کی طرح سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ نیلوفر جب تک سمجھی وہ شخص اسے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ ہاں 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 ہاں، کیا جسم ہے! اس کی بے بسی پر وہ شخص خباثت سے مسکرایا اور اس کے چہرے پر اپنی کھردری انگلیاں پھیری۔ یہ منظر دیکھ کر دور بیٹھے ارمان ہمدانی کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ چیئر پیچھے کی جانب غصے سے دھکیلتا اٹھا اور ایک ہی جس میں اس تک پہنچا جو نیلوفر کو اپنے شکنجے میں جکڑے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دست و نگاہ سے بے باک گستاخیاں کرتا اس کی سانس سینے میں اٹکا گیا تھا۔ وہ تو بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اس ذلت اور رسوائی کے خلاب میں گرنے سے پہلے اسے موت آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں اس کا کوئی محافظ نہیں تھا جو ان بھیڑیوں سے اس کی حفاظت کرتا۔ How dare you to touch him! قریب آتے سب سے پہلے اس نے نیلوفر کو اس شخص سے دور کیا۔ نیلوفر حواس باختہ سی آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے ارمان ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ ارمان ہمدانی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے سایہ دار دیوار کی مانند اوٹ میں چھپاتا متوالے کے سامنے آیا اور پھر جو اس متوالے پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش شروع کی تو اس شخص کا سارا نشہ ایک جھاگ بن کر اڑا تھا۔ ناک، منہ اور پیٹ میں پڑنے والے گھوسوں پر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ نیلوفر نے کس کے ارمان ہمدانی کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی۔ تمہاری ہمت کیسے ہی اسے چھونے کی؟ ارمان ہمدانی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر متوالے کے منہ پر جڑا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ کون ہے؟ ایک اور گھسا۔ نیلوفر کے ہاتھ سے شرٹ چھوٹی، وہ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ کس قدر جنونیت سے وہ پیٹ رہا تھا۔ اس بھیڑیوں سے بھری دنیا میں کوئی اس کا محافظ ہوگا، نیلوفر نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بے یقینی اور صدماتی نگاہوں سے ارمان ہمدانی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نشے میں تھا۔ زمین پر خون سے لت پت پڑے شخص نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ غلطی ہو گئی؟ ایسے کیسے تو نے اسے چھوا؟ ایک اور مکے کے پڑنے پر ہونٹ کے کنارے پھٹ کر خون نکلنے لگا۔ معاف کر دو، میں نشے میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ نشے میں تھے؟ تمہارا سارا نشہ تو میں ابھی اتار دیتا ہوں۔ ارمان ہمدانی آپے سے باہر ہو گیا تھا اور کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔
میخانے میں موجود سبھی گاہک حق دق چہرے لیے تماشا دیکھ رہے تھے. کوئی بھی مدد کو آگے نہ آیا کیونکہ وہ ارمان ہمدانی سے بخوبی واقف تھے. پر یہ متوالا شاید نیا آیا تھا جب ہی اتنی بڑی جرأت مندانہ حرکت کر گیا تھا اور نتیجہ اب بھگت رہا تھا. کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا. بے حس و حرکت کھڑے ساکت وجود میں جنبش ہوئی. وہ ہوش میں آئی، تیزی سے آگے بڑھ کر ارمان ہمدانی کا دایاں ہاتھ سختی سے تھاما جس کے ہاتھ کا مکہ بنا کر وہ مقابل کے پیٹ میں مارنے والا تھا. اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ ارمان نے ایک نظر نیلوفر پر ڈالی اور برہم لہجے میں کہتا ہاتھ چھڑاتے آگے بڑھنے لگا. جب وہ درمیان میں دیوار بن کر حائل ہوئی. یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اسے ہینڈل کر لوں گی، تم پیچھے مت پڑو. روکھے لہجے میں کہتی وہ اسے باز رکھنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس پر ارمان ہمدانی مزید بھڑک اٹھا. جسٹ شٹ اپ، وہ چلایا. آئی نو واٹ آئی ڈو. اس کی دھاڑ پر وہ سہم اٹھی. یہ مسئلہ تمہارا یا میرا نہیں بلکہ ایک لڑکی کی عزت کا ہے جس پر اس غلیظ انسان نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. بری طرح دھاڑتے ہوئے ارمان ہمدانی نے اس سے اپنا بازو آزاد کروایا اور نیلوفر کو پیچھے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا. نیلوفر کو اس وقت وہ کسی وحشی درندے سے کم نہیں لگا تھا جو جنونی کی طرح اس پر برس پڑا تھا، مار مار کر اس کی حالت خراب کر ڈالی تھی. مگر ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا. آگے بڑھا اور بغیر رکے بغیر تھکے اس پر لاتوں گھوسوں کی برسات جاری رکھی جس نے ایک بنت ہوا کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی تھی. سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا. اگر بر وقت بار کا منتظم آ کر اسے نہ روکتا تو آج ارمان ہمدانی کے ہاتھوں ایک قتل لازمی ہو جانا تھا. نیلوفر تو بس حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے صدماتی کیفیت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی جو اس قدر بپھرا کہ اس شخص کی جان ہی لینے پر اتر آیا. اس کو پولیس کے حوالے کرو. غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو ارمان ہمدانی نے منتظم کو اس شخص کو پولیس کے حوالے کرنے کی ہدایت دی اور خود ویٹر کے ہاتھوں لائی گئی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر منہ سے لگا گیا. پانی پی کر غصہ مزید ٹھنڈا ہوا تو نظر زخمی ہاتھ پر پڑی. ہاتھ سے نکلنے والے خون کو نظر انداز کرتا وہ نیلوفر کے روبرو آیا. نیلوفر اس کے قریب آنے پر خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے کھسکی. وہ مزید آگے آیا اور اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کلائی اپنی قید میں لی اور کھینچتا ہوا میں خانے سے باہر نکل گیا. چھوڑو مجھے. باہر آ کر وہ دائیں ہاتھ کی مدد سے خود کو آزاد کرواتی چلائی. یہی ہمت اس وقت دکھانی تھی نا جب اس شخص سے تمہیں اپنی طرف چہرہ موڑ کر گھوریوں سے نوازا. وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا. کیا کر رہے ہو؟ میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو. اپنی کلائی اس کی کیسے آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ چلا رہی تھی. ارمان ہمدانی کی کڑی نگاہ اور چپتا لہجہ کچھ بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا. اسے تو بس خود کو اس کی قید سے رہائی چاہیے تھی. اس کی ہٹ دھرمی اور بیجا کی ضد پر ارمان ہمدانی نے ذرا بھی توجہ نہ دی اور نازک کلائی پر گرفت مزید سخت کرتے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کار تک لایا. تم ٹیکسی سے گھر چلے جاؤ. اس کو آتے دیکھ ڈرائیور فوراً سے اپنے نیچے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا جب تعقب سے حکمیہ لہجے میں کہا گیا. وہ سر کو ہولے سے خم دیتا چابی اس کے حوالے کر کے ویرانے میں ٹیکسی ڈھونڈنے چلا گیا. کار ہواؤں سے باتیں کرتی سڑک سنسان پر دوڑ رہی تھی. ہر سو گہری خاموشیوں کا راج تھا. اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی میں نظر آتی دھندلی سڑکیں، کیڑے مکوڑے اور جھینکروں کی نادر آوازیں. آس پاس چھایا گہرا اندھیرا جس میں سب کچھ ملگجا نظر آ رہا تھا. اوپر سے یہ سرد جسم کو جما دینے والی ہوائیں اسے مزید خوفزدہ کر گئی تھیں. اس نے جھرجھری لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جس کے شیشے گرے ہوئے تھے. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیو کرتا ارمان ہمدانی سختی سے لب بھیجے غضبناک نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز کیے ہاتھوں سے مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھامے خود کا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پہلو میں بیٹھی نیلوفر اور اس غلیظ انسان پر رہ رہ کر آ رہا تھا. تمہیں ساری دنیا میں بس یہی ایک جاب ملی تھی؟ گہری خاموشی سے تنگ آ کر بلاخر ارمان ہمدانی نے برہمی سے پوچھا. اس کے مزاج میں آتش تھی جس میں نیلوفر کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا. سردی میں بھی اسے اپنے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکتی محسوس ہوئی تھیں. گود میں رکھے ہاتھ کی ہتھیلی بھیگ چکی تھی. اس نے ایک سرسری نظر ارمان ہمدانی پر ڈالی جس میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی. ہاں، تڑک کر جواب دیتی وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی.
جب وہ کوئی لحاظ نہیں کر رہا تھا تو نیلوفر کیوں رکھے؟ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا. وہ جی کھول کر رونا چاہ رہی تھی مگر ارمان حمدانی کی موجودگی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی. چند منٹ قبل اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد وہ کسی بھی غیر مرد کے سامنے اپنے خوف کا اظہار کر کے خود کو کمزور اور بے بس ظاہر نہیں کر سکتی تھی، خواہ وہ اس کا چاہنے والا ارمان حمدانی ہی کیوں نہ ہو. تبھی خود کو مضبوط بنائے کرخ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا جو 100% درست تھا. اس کے لیے دنیا میں ہر دروازہ بند ہو چکا تھا. زندگی اس پر تنگ کر دی گئی تھی. حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بہت مجبوری میں اس کو اپنی آواز کا سودا کرنا پڑا تھا. نانسنس، بکواس. اس کے جواب پر ارمان حمدانی نے دھیمے لہجے میں طنز کیا. ہاتھ دھپ سے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا تھا. اگلے پل ارمان حمدانی کے منہ سے ہلکی سی ایک سسکی نکلی جو زخم پر لگنے کے باعث درد کی شدت سے دوچار ہوا تھا. آپ جیسے امیر کبھی لوگوں کو ہماری مجبوری بکواس ہی لگے گی. ارمان حمدانی کی آواز دھیمی ضرور تھی مگر نیلوفر کی سماعت تک بخوبی رسائی حاصل کر گئی تھی. یوں ہی منہ پھیرے پھیرے اس نے جتایا. ارمان حمدانی کی سسکی پر نیلوفر کے دل نے کچوکا مگر وہ جی کڑا کیے بیٹھی رہی. چہرہ موڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی. میرا وہ مطلب نہیں تھا. اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے ارمان حمدانی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ فوراً سے نرم لہجے میں وضاحت پیش کر گیا. آپ کا جو بھی مطلب تھا اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ پلیز مجھے میرے ٹھکانے پر چھوڑ دیں اور اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ادھر ہی اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی. اس نے بگڑے تیوروں سے ارمان حمدانی کو ایک نظر دیکھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ارمان حمدانی نے آگے کچھ نہیں کہا. وہ انجانے میں اس شخص کا سارا غصہ نیلوفر پر اتار گیا تھا. یہ سوچ کر کہ کسی نے نیلوفر کو بغیر اس کی اجازت کے کیسے چھوا، اس کے دماغ میں لاوا اٹھ رہا تھا. دل کہہ رہا تھا اس شخص کا حشر کر ڈالے جس نے اس کی نیلوفر کو چھونے کی گستاخی کی. غصہ تو اسے نیلوفر پر بھی آ رہا تھا جو شیر کی کچھار میں نہتی گھس گئی. اتنا نہ بن سکا کہ ہتھیار کے طور پر پیپر اسپرے ہی خود کے پاس رکھ لیتی. پیپر اسپرے. ایک عورت کو اتنا مضبوط تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت آپ کر سکے. اس سارے حادثے کے بعد اتنا تو طے تھا کہ وہ دوبارہ نیلوفر کو اس مے خانے میں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا. اس کے پاس آج رات تک کا وقت تھا. کیسے بھی کر کے اسے روکنا تھا. اگر وہ اسے براہ راست جانے کے لیے روکتا تو وہ ضد میں آ کر اس کے الٹ کرتی کیونکہ ارمان حمدانی نے اس کی مجبوریوں کا مذاق اڑایا تھا. آگے سے ارمان حمدانی نے اس سے کچھ نہیں کہا. خاموشی سے اسے اس کے ہاسٹل چھوڑ کر خود آشیانہ حمدانی آ گیا تھا جہاں اس کی ماں انتظار میں جاگ رہی ہوگی. باقی کی کارروائی اس نے فون کے ذریعے اپنے منتظم کی نگرانی میں کرنے کا ارادہ کیا تھا. ہاتھ میں لگی چوٹ کو وہ ان جھمیلوں میں بالکل فراموش کر بیٹھا تھا. چکا چوند روشنیوں میں نہائے آشیانہ حمدانی کے اندر داخل ہوں تو وہاں کی چہل پہل دیکھ کر دن گزا گمان ہو رہا تھا. سارے ملازمین ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھامے صاف ستھرے لباس میں لبوں پر ہلکی سی مسکان سجائے قطار میں کھڑے تھے جبکہ فریدہ حمدانی صدر دروازے کے وسط میں ہاتھ میں ایک پیارا سا لیلی کا بکے اور ایک چھوٹا سا تحفہ تھامے سج سنور کر کھڑی تھیں. مسکراہٹ ان کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی. خوشی کے احساس سے ان کا پورا چہرہ چمک رہا تھا. کتنی دیر سے وہ سب اس کا انتظار کر رہے تھے جو آفس سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے نکلا تھا مگر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا. فریدہ حمدانی کو فکر ہونے لگی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں. آج اس کی سالگرہ تھی. فریدہ حمدانی اس موقع پر ہمیشہ ملازموں کے ساتھ مل کر جشن مناتی تھیں. اس کے پیدا ہونے کا، اپنے دوسرے جنم کا جس میں وہ بیوی سے ماں بنی، اپنے خوش قسمتی کا جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت ڈال دی، اپنے صاحب اولاد ہونے کا وہ بڑی دھوم دھام سے جشن مناتی تھیں. مگر ان کے ساتھ جس کو اللہ نے غریب اور مسکین بنا کر دنیا میں بھیجا، ان کے ساتھ جو ہر سرد و غم میں ان کے ساتھ کھڑے رہے. اس دن وہ غریبوں کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت رکھتی تھیں جس میں طرح طرح کے پکوان ہوتے اور وہ پیٹ بھر کر کھاتے تھے. آج بھی کچھ ایسا ہی کیا مگر جس کی سالگرہ تھی وہ ابھی تک گھر کو نہیں لوٹا تھا. صاحب جی آ گئے؟ ابھی وہ فکر مندی میں گھری کھڑی تھیں جب چوکیدار نے متبسم لہجے میں کہا اور اس کے لیے گیٹ کھولنے چلا گیا. سبھی نے سیدھے ہو کر ہاتھ میں گلدستہ ڈھنگ سے تھامے
لبوں پر مسکان سجائے آگے گائے جانے والے برتھ ڈے سانگ کے لیے گلا کھنکھارا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ارمان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلا سبھی کورس میں گاتے ہوئے جھومنے لگے۔ وہ اچھا خاصا حیران ہوا، مگر اپنی حیرانی عیاں نہ ہونے دی اور ایسا بنا رہا جیسے اس نے نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ فرام گڈ فرینڈز اینڈ ٹرو، فرام اولڈ فرینڈز اینڈ نیو، may good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Arman, happy birthday to you. سبھی کو نظر انداز کرتا وہ صدر دروازے کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا، مگر سامنے ماں کو مسکراتا چہرہ لیے اپنا منتظر دیکھ کر حیران ہوا۔ پورے لان میں کورس میں گائے جانے والے برتھ ڈے سانگ نے عجیب سا ارتعاش پیدا کر رکھا تھا۔ اس کے قدم ماں کے قریب پہنچ کر چند پل کو تھمے۔ ہیپی برتھ ڈے ارمان۔ وہ چہرے پر ممتا کی مسکان آنکھوں میں چمک لیے آگے کو آئیں اور اسے وش کیا۔ تھینک یو موم، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی ٹھار لہجے میں شکریہ ادا کیا اور فریدہ ہمدانی کو مطلع کرتا اندرونی جانب قدم موڑ گیا۔ مگر بیٹا، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر بیٹے کے زخمی ہاتھ دیکھ کر باقی کے الفاظ اندر ہی دم توڑ گئے۔ ارمان، ارمان تمہیں تو چوٹ لگی ہے۔ سب کچھ پھینک دی وہ اس کے پیچھے لپکی۔ ارمان، وہ اس کے پیچھے جاتے ہوئے آوازیں دے رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا ہے موم، بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے۔ اس نے بنا رکے بنا مڑے یوں ہی تیزی سے اندر جاتے ہوئے ماں کی تسلی کے لیے کہا، جو از حد پریشان ہو اٹھی تھیں۔ یہ چھوٹی سی چوٹ نہیں ہے بیٹا، تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ بیٹے کی بے رخی پر اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر ماں کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ وہ رکا، ماں کی جانب مڑا اور ایک اچٹتی نگاہ ڈالی۔ موم، میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا جو ذرا سی چوٹ پر آپ کے پاس روتا بلکتا ہوں۔ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ خدا کے واسطے مجھے بیوہ بچہ سمجھنا چھوڑ دیں یار۔ ایک چھوٹی سی لڑائی ہو گئی، اسی میں لگ گئی چوٹ۔ دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ ہو جاتا ہے، ابھی ڈریسنگ کر لوں گا، تھوڑی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ خود بھی پریشان ہوتی ہیں اور مجھے بھی تنگ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ درست لہجے میں اپنی کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ اسے ماں کی مداخلت اس لمحے سخت ناپسند آئی تھی، جب ہی سخت لہجے میں انہیں جو منہ میں آیا سنا کر چل دیا۔ فریدہ ہمدانی بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتی اس کی پشت کو دیکھتی نہیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ماں سے اتنے برے لہجے میں بات کی۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ نین کٹوروں سے پانی چھلکتا رخسار پر برسات شروع کر گیا۔ پورے لاؤنج میں ہلکی ہلکی فریدہ ہمدانی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھیں۔ ہاں، آج وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن بیٹھی رو رہی تھیں۔ ان کے بیٹے نے ان سے بدتمیزی سے اس کا ہاتھ زخمی ہے، اس بات کا انہیں زیادہ دکھ تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا وہ نہیں جانتی تھیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا ان سے تنگ آ چکا ہے۔ وہ ان کی کسی بھی معاملے میں مداخلت پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے اب ماں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اڑنا سیکھ گیا تھا۔ اب اسے ماں کی آغوش میں نہیں چھپنا، کیونکہ وہ تو خود اڑنا سیکھ چکا تھا۔ اسے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ اسے کھلے آسمان میں بغیر ماں کے پرواز بھرنی تھی۔ اندر اٹھنے والے شور کو سن کر سارے ملازمین آہستہ آہستہ اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں خوشیوں کا تلاطم برپا تھا، اچانک وہاں غم کی موجیں اٹھیں اور سب کچھ برباد کر کے رکھ گئیں۔ ایک اور صبح اپنی تمام تر رونق کے لیے فرش زمیں پر اتری۔ کل کی بنسبت آج موسم کافی ابر آلود تھا۔ ہر شے کو کوہر نے اپنی دھن سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی سرد ہوائیں اور ہلکی ہلکی ہوتی فروری کی مینکی پھوار نے سبھی کو گھروں میں جیسے قید کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس وقت اپنے ٹھکانے پر ہوتی تھی، مگر آج اس کے ساتھ زویا بھی تھی۔ حسب معمول زویا اپنے مقررہ وقت پر اٹھی اور ہال میں جا کر ناشتہ کیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگی، مگر اچانک سے ہونے والی بارش پر اس کے فون میں بپ ہوئی۔ اجرت میں تیار ہوتی زویا نے اٹھا کر دیکھا تو آفس کی جانب سے کوئی پیغام آیا تھا۔ موصول ہونے والے پیغام کو کھول کر پڑھا تو بے اختیار منہ سے نکلا، شٹ یار، یہی میسج آدھے گھنٹے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔
بالوں کو جوڑے میں قید کرتی وہ بستر کے قریب آئی اور تکیہ درست کرتی پشت سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس کے گھنٹوں کی محنت ضائع گئی۔ سوچ سوچ کر اس کو آفس والوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پاگل، سب کے سب عقل سے پیدل ہیں۔ ابھی اس کا منہ بھر بھر کر کوسنا زور و شور سے جاری ہی تھا جب زویا اور نیلوفر کے بیڈ کے درمیان میں رکھی چھوٹی سی سائیڈ میز پر رکھا نیلوفر کا فون بجا۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اسکرین پر دیکھا تو مینیجر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ نیلوفر، تمہارا فون بج رہا ہے۔ اس نے لحاف کے اندر دبک کر لیٹی نیلوفر کو آواز دی۔ زویا رات ہونے والے سارے واقعات سے بے خبر تھی کیونکہ جب نیلوفر کام سے واپس لوٹی تو وہ گہری نیند میں تھی۔ حسب معمول کل رات نیلوفر جلدی واپس بھی آ گئی تھی، ورنہ عموماً اس کی واپسی پر اٹھ کر دروازہ زویا ہی کھولتی تھی، مگر کل نیلوفر نے یہ کام اپنے پاس موجود چابی سے کیا۔ اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح زویا نے ناشتے کے لیے جب جگایا تو اس نے بھوک نہیں ہے کہہ کر صاف انکار کر دیا۔ دونوں 10 منٹ کا فاصلہ طے کرتے زویا نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر صبح صبح مینیجر کی کال اور برخلاف معمول ابھی تک اس کا سونا زویا کو کچھ گڑبڑ لگا۔ نیلوفر، یار تمہارا فون بج رہا ہے، اٹھا لو، مینیجر کی کال آ رہی ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے وہ متبسم لہجے میں گویا ہوئی۔ آج کل مینیجر اس پر بہت مہربان تھا۔ یہ بات زویا سے مخفی نہیں تھی۔ اب بھی اسے یہی لگا کہ منتظم اسے کوئی اور نئی خوشخبری دینے کے لیے فون کر رہا ہے۔ تبھی شوقی سے گویا ہوئی۔ ہیلو۔ زویا کی پکار پر اس نے کثرمندی سے کروٹ بدلی اور ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھا ٹر ٹر بجتا فون اٹھایا۔ موندی آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اسکرین پر نظر آتے سبز نشان کو اوپر کی جانب اٹھایا اور کان سے لگائے بولی، بہت شکریہ سر، اچھا ہوا آپ نے مجھے خود ہی اس نوکری سے نکال دیا، ورنہ آج میں خود آپ کو فون کر کے استعفیٰ دینے والی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اچانک اس کے لبوں پر مجروح مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جی، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ رہی ہوں، معذرت کے ساتھ، مگر مجھے آپ کے بار سے زیادہ اب اپنی عزت کی فکر ہے، جس کا تماشا کل آپ کی گاہکوں نے آپس میں لڑ کر خوب لگایا تھا، اور لوگوں کی نظر میں میری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ غلط مقام پر ملازمت کرنے والی ہر عورت عیاش ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، مگر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر فون کھڑاک سے مقابل کی سنے بغیر بند کر دیا اور نخوت سے ایک نگاہ اسکرین پر ڈال دی، ہمیشہ کے لیے اس کا نمبر بلاک کر گئی۔ مجھے بتانا پسند کروں کہ کل بار میں کیا ہوا؟ اسے دوبارہ سونے کی تیاری کرتے دیکھ زویا بستر چھوڑ کر اٹھی اور کڑے تیوروں سے اسے گھورتی لحاف ایک جانب جھٹک کر مقابل بیٹھی۔ نیلوفر نے ایک نظر بے بسی سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کر کل رات میں خانے میں ہونے والا تماشا من من بتانے لگی، جسے سن کر زویا فوراً سے جوش میں آئی اور بیڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر باہر جانے کے لیے قدم آگے بڑھا گئی۔ کہاں جا رہی ہو یار، میری بات تو سنو۔ نیلوفر تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھی اور اس کے راستے میں دیوار بن کر حائل ہوئی تھی، اس مینیجر اور امیر زادے کا دماغ ٹھکانے لگانے۔ زویا کافی غصے میں تھی۔ زویا، یہ میرے جوڑے ہاتھ دیکھو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ پلیز۔ کل رات ہونے والا تماشا کافی تھا میرے لیے، میں مزید کوئی بے عزتی افورڈ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، تو پلیز تم اس معاملے کو یہیں دفن کر دو۔ دونوں ہاتھ جوڑے نم آنکھوں سے دیکھتی وہ بھیگے لہجے میں التجا کر گئی۔ اسے کل رات سے رونا آ رہا تھا، حتیٰ کے احساس سے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اور اس امیر زادے نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو میری حفاظت کی تھی۔ نیلوفر کے دل میں ارمان ہمدانی کے لیے نرم گوشہ خود بخود پیدا ہو گیا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نیلوفر نے فوراً سے ارمان ہمدانی کی حمایت کی، اور زویا، اس کی حد بس یہیں تک تھی۔ نیلوفر کے نین کٹوروں میں تیرتے اشک اس کے دل و دماغ میں اٹھتی غصے کی لپیٹیں پر برف کا کام کیا اور وہ فوراً سے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آج مائشہ کا آخری ٹیسٹ تھا، جس کے ختم ہونے کے بعد سبھی دوستوں نے مل کر پلان بنایا اور کالج ختم ہونے کے بعد ایک ساتھ لنچ پر گئی تھیں۔ آج وہ ہفتوں بعد کتابوں کی قید سے ملنے والی رہائی کا جشن بڑے دھوم دھام سے منانے کی نیت سے ریسٹورینٹ میں ہنسی ایک دوسرے سے باتیں کرتی داخل ہوئی اور بک کیے گئے میز کے گرد رکھی کرسیاں کھینچ کھینچ کر بیٹھتی اپنی اپنی جگہ سنبھال گئیں۔ مائشہ، ویٹر کو تو بلاؤ۔ سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب مائشہ کی ایک دوست نے، جو شکل سے نک چڑی امیر زادی لگ رہی تھی، خود فون میں غرق اسے ایسے حکم دیا جیسے وہ اس کی ملازمہ ہو۔ کیوں؟ کیا تمہارے منہ میں دہی جمی ہوئی ہے جو خود نہیں بلا سکتی؟
وہ کہاں اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والی تھی۔ فوراً سے کرخ لہجے میں طنز کیا، جس پر سبھی دوستوں کی دبی دبی سی ہنسی نکلی۔ نک چڑی دوست اس کے اتنے دو ٹوک جواب پر کہہ کر خود ہی کھسیائی تھی۔ سبھی کو اپنی جانب تمسخر آمیز نگاہوں سے تکتے پا کر وہ نادم سے سر جھکا گئی۔ اسے معائشہ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ سبھی دوستیں آپس میں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں جب ویٹر خود ان کے پاس آیا اور مؤدب انداز میں بولا، گڈ آفٹرنون میم، ہم آپ کے لیے کیا لائیں؟ گڈ آفٹرنون، آپ پہلے تو ہمارے لیے ہاٹ کافی لے کر آئیں، تب تک ہم مینیو کارڈ دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک نے شیریں لہجے میں کہا اور ٹیبل پر رکھا مینیو کارڈ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ چونکہ سردی کا موسم تھا اور آج صبح سے موسم بھی کافی ابرآلود تھا، تو ایسے میں کافی یا چائے کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ ویٹر تھوڑی دیر بعد کافی لے کر آیا اور لنچ کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ وہ سبھی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کافی ختم کر کے لنچ کا انتظار کرنے لگی، جو کچھ توقف کے بعد ہی آ گیا۔ صبح سے بھوکے ہونے کے باعث انہوں نے ڈٹ کر لنچ کیا۔ باتوں میں ان کا لنچ کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کھانے کے بعد انہیں اب تھکن محسوس ہو رہی تھی، تو سبھی صلاح مشورہ کر کے باقی کی پارٹی بعد کے لیے ادھار رکھتی اپنا اپنا بیگ اٹھاتی جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ سوری یار، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ بل پے کر کے آگے پیچھے وہ چلتی ہوئی خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں جب معائشہ کی دوست نے اس سے معذرت کی۔ تم سوری کیوں کر رہی ہو؟ میں نے بھی جسٹ مذاق کیا تھا، اس کو نادم دیکھ معائشہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے بات ہی ختم کر ڈالی۔ کھانا مزیدار تھا نا؟ معائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتی ہوئی موضوع بدل کر اس سے کھانے کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ کیونکہ اگر کسی کو خود اپنی گستاخیوں کا احساس ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے کھلے دل سے معاف کر دیں۔ بے شک معاف کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ مگن سے انداز میں دوستوں کے ہمراہ آگے بڑھ رہی تھی جب کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فرش زمین ناچنے لگی۔ آؤچ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے نظر اٹھا کر ٹکر مارنے والے کو دیکھا تو پتھر کی بن گئی۔ اوہ سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میری ہی غلطی ہے، بے دھیانی میں نے دیکھا نہیں، غلطی سے ہو گیا، پلیز معاف کر دیں۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ مقابل کے ساتھ کھڑی لڑکی نے فوراً سے معذرت پیش کی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر معائشہ کی پیشانی دیکھنا چاہی کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی، مگر اس سے قبل وہ بول اٹھا، نیلوفر، بس ذرا سا ٹکراؤ ہوا ہے۔ اس کے لہجے سے غرور و تکبر چھلک رہا تھا۔ ہاں تو؟ اس کو پیشانی پر چوٹ لگی ہے، دیکھیں کتنے لال ہو گیا ہے، سوجن بھی آ رہی ہے۔ لڑکی کو مقابل کا یوں اکڑ دکھانا کچھ خاص پسند نہ آیا تھا۔ وہ فوراً سے معائشہ کی حمایت میں ہمدردی ظاہر کرتے بولی، اور ہمیں لنچ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ چہرے پر بیزاری لیے، نگاہ سامنے مرکوز کیے، اس سے مکمل لا تعلقی برتتے، گردن تفاخر سے اونچی کیے کھڑا ارمان ہمدانی نیلوفر کا ہاتھ تھام کر اسے نظر انداز کرتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے سامنے کھڑی سو کال طلبہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارمان رکو تو، میرا ہاتھ چھوڑو، اسے میری وجہ سے چوٹ آئی ہے۔ ارمان میری بات سنو۔ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی نیلوفر بار بار پیچھے مڑ کر معائشہ کو دیکھتی ارمان ہمدانی سے کہہ رہی تھی، جو بہرا بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی کون تھی اور اسے چوٹ آئی یا نہیں۔ اس کے لیے تو بس یہ بات معنی رکھتی تھی کہ آج وہ اپنی محبت کے ساتھ پہلی دفعہ کینڈل لائٹ لنچ پر آیا ہے، جس میں کینڈل کا کردار ہمارے شاہ خاور، جو بار بار شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ جا رہے تھے، ادا کرنے والے تھے۔ کسی ایرے خیرے نتھو خیرے کی وجہ سے وہ اپنا خوشگوار موڈ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اور کھل کر اس پل کو جینا چاہتا تھا جو بڑی مشکل سے ہاتھ آیا تھا۔ میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص۔ میں آسماں پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ، اترا زمین پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص۔ سوچوں بھی اب اسے تو تخیل کے پر جلے، مجھ سے جدا ہوا تو خدا ہو گیا وہ شخص۔ سب اشک پی گیا میرے اندر کا آدمی، میں خشک ہو گیا ہوں، ہرا ہو گیا وہ شخص۔ یوں بھی نہیں کہ پاس میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر یہ ناول ابھی باقی ہے۔
لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.